बड़ी मशहूर हदीस है कि इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझे दो चीजों की गारंटी दे दे, जमानत दे दे, नंबर एक अपनी जुबान की और नंबर दो अपनी शर्मगाह की, तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जन्नत की जमानत देता हूं। बहुत बड़ी जमानत है, जन्नत की गारंटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझसे ले लो, अगर तुम अपनी जुबान की और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना। लिहाजा ये शर्मगाह की हिफाजत के पॉइंट ऑफ व्यू से आज मेरी बाकी सारी डिटेल गुफ्तगू मौजूद इस हवाले से इंशाअल्लाह रिकॉर्ड होगी। इधर जितने भी भाई मौजूद हैं, तकरीबन 80 के करीब लोग, इस हक बात को लोगों तक पहुंचाएं, और वीडियो में तो अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोगों तक ये चीजें पहुंचती हैं और इंशाअल्लाह पहुंचेंगी। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि अब ये थोड़ी सेंसिटिव गुफ्तगू है, जाहिर है कि सेक्स के ऊपर जब भी डिस्कशन होगी तो एक सेंसिटिव इशू होता है, और मैंने वो उसके सेंसिटिविटी को प्रेजेंट करने के लिए ये रेड कलर का पीछे बैकग्राउंड लगाया, ताकि जब लेक्चर सामने आए तो मुझे भी याद आ जाए कि ये सेंसिटिव लेक्चर है। तो अब जाहिर है कि ये लेक्चर हर मुसलमान मर्द औरत की जरूरत है, तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को जो लोग वीडियो के विसातत से देखेंगे या बाद में रिकॉर्डिंग के बाद किसी को दिखाना चाहें, तो उसमें एक रिक्वेस्ट ही है कि फैमिली के साथ बैठ के इस वीडियो को ना देखें, लड़के जो हैं वो लड़कों में बैठ के देखें, लड़कियां लड़कियों में बैठ के देखें, ताकि इस हवाले से कोई इशू ना हो। बाज़ औक़ात ऐसे अल्फाज ज़ाहिर है वो मतलब आएंगे, वो अल्फाज मेरे कोई जाती तो नहीं है, वो तो ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड एंड हिज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बयान कर रहे हैं। वो सारी चीजें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं, तो उनको बयान करने में कोई हर्ज नहीं है। और आज आपको अहदीस की सेंसिटिविटी से अंदाजा होगा कि ये कितना अहम तरीन मसला है, और खुसूसन आजकल जबकि सोशल मीडिया का फितना मुसलमानों को अपनी लपेट में ले चुका है, जो कि ओनली प्रैक्टिसिंग रिलीजन है ऑन द फेस ऑफ अर्थ इस्लाम, उनको भी अब इस एतबार से मुसलमानों को भी इस बेहयाई के फितने में डाला जा रहा है। तो आजकल तो लोगों के पास किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है, उलमा की तकरीरों का टाइम नहीं है, वैसे भी वो इस किस्म की बातें बेचारे पब्लिक के डर से करते भी नहीं है। तो बहरहाल ये चीजें रिकॉर्डिंग में आएगी तो इंशाअल्लाह हजारों लाखों लोगों के लिए हिदायत का सबब इंशाअल्लाह बनेगी। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हक बात कहने की और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। भाइयों, ये जो सूरतुल मोमिनून की 11 आयात शुरू की आई, इनमें 3 आयात आयत नंबर 5, 6 और 7 में जो सेक्स का डिसिप्लिन है इस्लाम का, उसके ऊपर एम्फसाइज किया गया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून। अहले ईमान की निशानी यह है कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, और फिर साथ ही इरशाद फरमाया गया 2 एक्सेप्शंस हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम, सवाए अपनी बीवियों के, औ मा मलकत ऐमानुहुम, या फिर उनके हाथ का माल जो कनीजें हैं, लोंडियां हैं, वो फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, तो फिर इस मामले में बेशक उनके ऊपर कोई गिरफ्त नहीं है। फमन इब्तगा वराअ ज़ालिक, और जो कोई इन 2 रास्तों के अलावा कोई भी रास्ता इख्तियार करेगा, कोई भी तीसरा रास्ता, फ़उलाइका हुमुल आदून, तो ऐसे लोग अल्लाह की हदों से फलांग जाने वाले हैं, अल्लाह की हदों को तोड़ने वाले हैं। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। भाइयों, इन आयात से बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि अहले ईमान की शर्मगाहों का जायज इस्तेमाल सिर्फ अपनी बीवियों और अपने हाथ का माल लोंडियों और कनीजों के साथ है, जो जंगी कैदी होती हैं, और वो भी सब औरतें नहीं, ऐसी औरतें कि जो जंग में मुसलमानों के साथ लड़ने के लिए आई होती हैं। अब ये एक डिटेल से अलग टॉपिक है, चूंकि ये ऑब्सोलीट हो चुका है इस वक्त काफी हद तक ये मामला, इसलिए लोंडियों के हवाले से मैं आज डिस्कशन नहीं करूंगा इस पे, तो अलादा से फिर 1.5-2 घंटे चाहिए। बहरहाल किसी को शौक हो तो इस हवाले से एक्सक्लूसिव काम, उम्मत लेवल का काम एक शख्स ने किया है, और वो है मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह, अल मुतवफ़ा 1979 ईस्वी। उन्होंने अपनी यंग एज में, जब उनकी उम्र सिर्फ 22 साल थी, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 39 साल होने वाली है, और ल्यूनर ईयर्स के एतबार से 40 साल हो चुकी है। 22 साल जिस वक्त उनकी उम्र थी, उन्होंने किताब लिखी अल जिहाद फिल इस्लाम, जिसपे तकरीज डॉक्टर इकबाल ने लगाई थी, और उन्होंने कहा कि यह शख्स मुस्तकबिल में मुसलमानों को लीड करेगा, और वाकई लीड किया। तो अल जिहाद फिल इस्लाम में उन्होंने जो लोंडियों का कॉन्सेप्ट है, और इस हवाले से पूरी दुनिया में फितना हमेशा उठाया जाता है। आजकल कुछ वीडियोस भी आई हैं, मुझे भी काफी लोगों ने भेजी,
ایک وہ غیر مسلم ہے, اس وقت مرتد ہو چکا ہے, مسلمان تھا 16 سال تک وہ مسلمان رہا, اس کے بعد وہ ارتداد کا شکار ہوا اور اس نے مسئلہ ہی یہ لونڈیوں والا اٹھایا ہے. حالانکہ وہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ, کچھ چیزیں کچھ اور ہیں, ان کو بگاڑ کے پیش کیا جاتا ہے. بہرحال الجہاد فی الاسلام پڑھے مولانا مودودی کی کتاب. اس حوالے سے جو ایران کے اہل تشیع نے فتنہ اٹھایا ہے نکاح متع کا, یا سعودی عرب کے اہل سنت علماء کی طرف سے, اہل حدیث کی طرف سے, یہ میں سعودیہ کے اہل حدیث کی بات کر رہا ہوں, باقیوں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا, انہوں نے نکاح مسیار کے نام سے, آپ نام ہی دیکھیں نکاح مسیار, آسانی والا نکاح, نکاح متع, متع کہتے ہیں نفع اٹھانے والا, تو بالکل انہوں نے بس نام چینج کیا. بلکہ اگر مجھ سے پوچھیں تو نکاح مسیار جو ہے وہ نکاح متع سے بھی بدتر ہے. نکاح متع کے اندر تو نکاح کرتے وقت طے کیا جاتا ہے کہ میں تم سے 3 دن کے لیے یا 3 مہینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں. نکاح مسیار میں مفتی اعظم سعودی عرب جو 66 سال تک رہے, ابن باز رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے, کہ جو اتنا بڑا بلنڈر وہ کر کے گئے, انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ جو سعودیہ کے بچے پڑھنے کے لیے فارن ملکوں میں گئے ہیں تو وہاں جا کے عورتوں کے ساتھ شادیاں کر لیں, لیکن ان کو بتائیں نا کہ کتنے عرصے کے لیے رکھنا ہے, بس یہ کریں کہ جتنے عرصے کے لیے تعلیم ہے اپنے ذہن میں سوچ لیں کہ ان کے بعد طلاق دے دیں گے. حالانکہ نکاح کا مقصد تو خاندانی ایک نظام کو وجود بخشنا ہے, نہ کہ شہوت کی تسکین ہے. اس کو تو بڑا کنڈیم کیا گیا اسلام کے اندر. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جی وہ نکاح متع میں تو طے کیا جاتا ہے, نکاح مسیار میں جو ہے وہ ذہن میں سوچا جاتا ہے, غرر اور دھوکے والا معاملہ کیا جاتا ہے. یہ دونوں قطعاً حرام ہے. نکاح متع کسی حد تک موجود تھا, بخاری اور مسلم میں احادیث موجود ہے, اور بخاری اور مسلم میں ہی مولا علی علیہ السلام سے احادیث موجود ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. تو یہ علماء یہود کا کردار ایسے علماء ادا کرتے ہیں, خواہ اہل سنت میں ہو خواہ اہل تشیع میں. جو اصحاب سبت والا معاملہ ہوا, مچھلیوں کے شکار والا, اس طریقے سے انہوں نے یہ جو ہے نکاح انٹروڈیوس کروائے ہیں. اس حوالے سے میرا ایک ایکسکلوسیو کلپ بھی ہے تقریباً 8 منٹ کا, وہ 50,000 سے زیادہ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں. اس کے علاوہ بھی بڑا عام ہوا میرا جو قرآنک لیکچر نمبر 52 تھا, 2011 میں ریکارڈ ہوا تھا, آج سے 5 سال پہلے. اس میں ایک کلپ کاٹ کے چڑھا ہوا ہے. آپ اگر لکھیں یوٹیوب پہ جا کر شیعہ کا نکاح متع اور سنی کے نکاح مسیار کی حقیقت, آپ یہ رومن میں لکھیں, بلکہ آپ شیعہ کا نکاح متع یہ لکھ دینا تو میرے ہی کلپ ٹاپ پہ کھلے گا, کیونکہ سب سے زیادہ کلپ وہی دیکھا گیا. تو میں نے اس کے اندر جو ہے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے گفتگو کی ہے. آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. بھائیو, ان 3 آیات کی روشنی میں سورۃ المومنون آیت نمبر 5 سے لے کر 7 تک بالکل اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ شرمگاہ کا استعمال ایک مسلمان مرد اور عورت میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں یا لونڈیوں والے معاملے میں ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کی قطعاً اجازت نہیں, خواہ نکاح متع ہو خواہ نکاح مسیار ہو. تو بھائیو, جو شرمگاہ کا استعمال ہے صرف 2 صورتوں میں جائز ہے. اس میں سے بھی اب ایک صورت ہی پریکٹیکلی باقی رہ گئی ہے, وہ بیویوں کے ساتھ, اور دوسرا لونڈیوں کے ساتھ. تو اس سے یہ چیز بھی اس کے اندر امپلائیڈ ہے کہ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی شرمگاہ کے استعمال کے پوائنٹ آف ویو سے وہ جائز نہیں ہوں گی. اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ چیز جو ہے وہ یہ مشت زنی والا ایشو ہے, جو نوجوان مردوں کے اندر ایک فتنہ پایا جاتا ہے ہینڈ پریکٹس کا. اس کی بھی حرمت اسی کے اندر امپلائیڈ ہے. یعنی کوئی مرد جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے منی نکالے اور اپنی شہوت کی تسکین کرے, وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور اسی قسم کے ایشوز فیمیلز کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اشارتاً بات ہی کافی ہے. تو اسی کانٹیکسٹ میں بعض علماء کی طرف سے, آج کل کے کچھ جدید علماء ہیں ان کی طرف سے فتاویٰ اور کچھ بزرگوں کے فتاویٰ پیش کیے جاتے ہیں. وہ سب کے سب بے سند اور فضول قسم کے فتاویٰ ہیں. کوئی بھی فتویٰ جو کتاب و سنت کے واضح دلائل کے اگینسٹ ہوگا وہ قطعاً ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا, خواہ وہ کسی بڑے سے بڑے امام کا ہو, بڑے سے بڑے فلاسفر کا ہو, بڑے سے بڑے عالم دین کا ہو. اور اسلام کا ایک مزاج ہے حیا کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ ہر مسلمان کو پتا ہے. اس میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں بنتی اس قسم کے کوئی برے فعل کی کہ کوئی شرمگاہ کے ساتھ اس طریقے سے کھیلے. تو یہ جو شرمگاہ والا معاملہ ہے اور مشت زنی والا جو ایشو ہے, میرے بھائیوں, یہ نہ صرف حرام ہے یا چلے کوئی احتیاط کے اندر الفاظ استعمال کریں تو مکروہ تحریمی, بلکہ یہ گناہ بھی ہے
اور گناہ کبیرہ زنا کی طرف لے جانے والا ہے، اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور روزے کا کفارہ بھی وہ سخت والا 60 روزوں والا ادا کرنا پڑے گا، اور ظاہر ہے کہ غسل بھی فرض ہوگا، اور کسی نہ کسی درجے میں یہ ہاتھوں اور دل کا زنا بھی ہے وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں ایک بڑی کریٹیکل حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 6612، صحیح مسلم میں 6754 اور مشکات میں بھی 86 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، بے حیائی کی باتیں سننا، زبان کا زنا بولنا ہے، فحش گفتگو کرنا، ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، ٹانگوں کا زنا چل کر جانا ہے، اور نفس تمنا اور آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ زنا کے بارے میں ہے، تعویل عام میں ہینڈ پریکٹس والا جو مشت زنی کا ایشو ہے وہ بھی اسی کے اندر داخل ہے وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اب ظاہر ہے کہ اگر اس قسم کی بیماری میں کوئی شخص مبتلا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع لائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ایک نیچرل پروسیس بھی رکھا ہوا ہے، یعنی مردوں کے لیے خصوصاً احتلام کا، نائٹ فال کا ایشو ہے کہ جو ایکسیسو اس طرح کی جو انسان کے جسم کے اندر مادے بنتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ایک فزیکل فینومینا آف نیچر کے تحت نکل جاتے ہیں۔ بہرحال اپنی شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج تجویز فرمایا، سب سے بڑا علاج، اور وہ ہے نکاح۔ اور اگر نکاح نہ ہو تو پھر کیا علاج؟ اگر آج کل کے فلاسفرز اور ان جو سو کالڈ بزرگوں کے فتوے مانے جائیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ جی آپ نعوذ باللہ جو ہے وہ مستزنی کر لیں، یہ علاج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج تجویز نہیں فرمایا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 5066 اور مسلم میں 3398 اور مشکات میں بھی موجود ہے 3080 نمبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہے وہ نکاح کرے، یعنی جو فائنینشلی سپورٹ کر سکتا ہے، جس کے پاس اتنا خرچہ ہے کہ معاملات کو لے کر چل سکتا ہے۔ یہ فائنینشلی میں کیوں کر رہا ہوں؟ وہ حدیث کے الفاظ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص استطاعت نہ رکھتا ہو، اسی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، یہ روزے رکھنا اس کی شہوت کو ٹھنڈا کر دیں گے۔ اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں استطاعت ہو تو شادی کرو، نکاح کر لو۔ شادی کرنا نگاہوں کو نیچا کرتا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جو شادی کی استطاعت نہ رکھے، یعنی فائنینشلی، یہ تو نہیں ہے کہ وہ نہ مرد ہے، نہ مرد ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا تو نہ کہہ رہے ہوتے، جو شادی کی استطاعت نہ رکھے وہ روزے رکھ لے۔ تو یہ بالکل کلیئر کٹ ہو گیا کہ صرف روزے رکھ کر اس حوالے سے شہوت کو کنٹرول کیا جائے گا اور کوئی سورس نہیں ہے۔ اور بھائیو، سوشل میڈیا کے اعتبار سے جو آج کل فتنہ اٹھا ہے، یعنی کمیونیکیشن گیپ ختم ہو چکا ہے فیس بک، یوٹیوب کے ذریعے۔ یعنی پہلے زمانوں کے اندر تو اگر کوئی لڑکی لڑکا آپس میں کسی اعتبار سے رابطہ بھی کرنا چاہتے تھے تو کوئی رابطے موجود نہیں ہوتے تھے، لیکن سوشل میڈیا اتنا بڑا فتنہ ہے کہ کوئی غیر محرم مرد و عورت آپس میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور میں اس پہ کہتا ہوں یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس فتنے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی نہیں گزرنا پڑا۔ ان پر قتال کی شکل کا فتنہ آیا، یہ فتنہ پنجابی والا نہیں ہے، یہ عربی والا ہے، آزمائش۔ لیکن بے حیائی کا جو طوفان بدتمیزی ہے، بلکہ صحیح سونامی جو ہے، اس کا عشر عشیر بھی صحابہ کے دور میں نہیں تھا۔ کیا اس دور کے اندر صحابہ باہر نکلتے ہوں گے تو 20 فٹ بائی 50 فٹ کی موبائل کمپنیوں کے اشتہارات لگے ہوتے تھے بے پردہ عورتوں کے؟ اور یہ سوشل میڈیا اور ٹی وی، اس کے جہاں پہ پازیٹیو یوز ہے، یہ نیگیٹو یوز والا جو معاملہ اس زمانے میں تو نہیں تھا۔ تو اس اعتبار سے غض بصر بہت ضروری ہے، نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غض بصر کے لیے، نگاہوں کی حفاظت کے لیے، شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے نکاح تجویز فرمایا یا پھر روزے۔ اور میں ایک اور علاج تجویز کر دیتا ہوں اس حوالے سے، پھکی والا علاج، اجتہادن، کیونکہ مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی روزے تو رکھے نہیں جاتے، جی مشکل ہے، گرمی اتنی ہے، وہ اسی لیے تو بتائے گئے ہیں۔ تو میں ان کو پھر ایک علاج تجویز کرتا ہوں، اینٹی وینم۔ کوبرا سانپ کاٹ دے تو اس کے وینم کا علاج اینٹی وینم سے ہوتا ہے، جو کوبرے کے زہر سے تیار ہوتا ہے۔ پھکی والا الزامی فلسفیکل آنسر۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی مجھے کئی بار فون کرتے ہیں تو پھر میں ان کے ساتھ سیدھا ہو جاتا ہوں، پہلے تو ایک دم ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کہ جی بڑی کوشش کی ہے لیکن یہ بری عادت چھوٹتی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جی بہت آسان طریقہ ہے میرے بھائی،
روزانہ آپ نے 1 منٹ کے لیے صرف موم بتی کے اوپر نا، اس کے شعلے کے اوپر آپ نے ہاتھ ایسے رکھنا ہے 1 منٹ کے لیے. تو میں نے کہا انشاءاللہ آپ کی عادت چھوٹ جائے گی. کہتے ہیں جی 1 منٹ کون رکھ سکتا ہے؟ تو میں نے کہا میرے بھائی 1 منٹ آپ اس کی پریکٹس نہیں کر رہے تو آپ نے تو انشاءاللہ تعالی اس گناہ کی وجہ سے جلنا ہے جا کے دوزخ میں. تو آج سے پریکٹس شروع کریں. اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر، جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بہت بڑا اجر. اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7356 نمبر حدیث ہے دجال کے کانٹیکسٹ میں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دجال آئے گا تو اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، لیکن وہ کاف فا را، یہ کاف الف فا را لکھا ہوگا ایبریویشنز میں. تو لوگ جو اہل ایمان ہیں نبی علیہ السلام کہتے ہیں وہ پڑھ لیں گے کہ یہ کافر لکھا، تو ان کو پتہ چلے گا دجال ہے. دوسرے لوگ نہیں پڑھ پائیں گے، چاہے مومنین میں بھی منافقین ہوئے. اور وہ ہو سکتا ہے کاف سے کشف پڑھ لیں، الف سے الہام پڑھ لیں، فا سے فیض پڑھ لیں، اور را سے روحانیت پڑھ لیں کہ جی یہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں. اچھا اس حدیث میں 7356 میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا دجال یاد رکھو تم میں سے کوئی شخص اپنے رب عز و جل کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ اسے موت آ جائے. یہ الفاظ ہیں. کیا مطلب؟ کہ مرنے سے پہلے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، مرنے کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ. تو مرنے سے پہلے آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ بھی مرنے سے پہلے ہے مسلمان. کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اب آپ سوچ رہے ہوں گے بابوں نے کیا کام ڈالا ہوا ہے، تو اے ہوں آگے جو کام کی پایا جو اے دے تسی کتابوں نے خدا دی تعریف سن. بابوں نے کیا کام ڈالا ہے جناب؟ تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار المتوفی 627 ہجری کی کتاب ہے جو بریلوی اور دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سارے اولیاء کے حالات زندگی اس میں لکھے ہوئے ہیں. ایسی کو کتاب نہیں، اس میں بایزید بستامی کی معراج لکھی ہوئی ہے المتوفی 261 ہجری. ان کا امام ابو یزید بستامی اور میرا امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفی 261 ہجری، وہ بھی 261 میں فوت ہوئے ہیں، یہ بھی 261 میں فوت. تو وہ کہتے ہیں انہوں نے معراج میں وہ عرش تک پہنچ گئے اور اللہ کو دیکھا، مشاہدہ کیا. اور باقاعدہ چیپٹر ہے بایزید بستامی کی معراج تذکرۃ الاولیاء میں. بخاری مسلم کو چھوڑ کے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور یہ آپ کو حوالے اس کے تذکرۃ الاولیاء کے فضائل اعمال میں ملیں گے، فضائل سنت تبلیغی جماعت کی کتاب میں بھی، دعوت اسلامی کی کتاب ہے. یعنی دونوں بھاری فرقے بریلوی اور دیوبندی. پھر کشف المحجوب جو اس سے بھی پہلے لکھی گئی 200 سال پہلے. علی بن عثمان حجویری المتوفی 465 ہجری، انہوں نے کشف المحجوب میں بایزید بستامی کے بارے میں کلیم کیا ہے کہ وہ جب حج کرنے کے لیے گئے تو پہلی دفعہ گئے تو صرف کعبہ دیکھا تو کہتے ہیں میرا حج نہیں ہوا. اگلی دفعہ گئے تو کعبہ بھی دیکھا اور کعبے کے رب کو بھی دیکھا تو کہتے ہیں پھر بھی میرا حج نہیں ہوا. تیسری بار گئے تو صرف اللہ کو دیکھا، کعبہ ہی غائب تھا، تو ان کا اب میرا حج ہوا. فزیکلی دیکھا. اگر کہتا نہیں یہ خواب میں دیکھنا ہے تو سر میرا معصومانہ سوال ہے کہ خواب کا پیکج موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کو آفر کیوں نہیں ہوا، جن کو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں کہا گیا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. انہوں نے آگے سے توبہ کی. تو اگر بازید والا عقیدہ ان کا ہوتا تو کہتے ہیں اللہ توبہ خواب ہی کرا دے، بازید نو تے بائی کرانی ہے نا. کہانیاں جھوٹ کوڑ. ہن مزہ آیا. حضرت ابو ہریرہ نو بھی غصہ آندا سی تو اپنی حبشی لینگویج کوڑ، پنجابی کہتے ہیں جھوٹ. اچھا جی، شیخ زکریا کاندلوی نے کتاب لکھی ہے فضائل حج. حاجیوں کو تبلیغی جماعت والے بےچارے میرے بھولے بھائی، تبلیغی جماعت میری جماعت، کافی سارے لوگوں کو عباس میں الحمدللہ ہم محبت کرتے ہیں ان کے جذبے کی، لیکن یہ کچھ آپ کی کتابوں میں میرے بھائی فضائل حج میں لکھا ہوا ہے. سر اتنا مزیدار واقعہ ہے یہ، ابھی تک ویسے میں نے نا کسی ویڈیو میں بیان نہیں، آج آپ سن. وہ لکھتے ہیں کہ محدث عبد الرزاق مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس حدیث دے. آپ پتہ محدث عبد الرزاق کون ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں. جی بخاری مسلم نے ان سے حدیثیں لی ہوئی ہیں محدث عبد الرزاق سے. یہ وہی ہیں جن کی مصنف عبد الرزاق ہے، دو ہیں نا کٹھی لکھی کی، مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق. سر اے او جے اے عبد الرزاق تھوڑا کرکٹر نہیں ہے، پاویں سمجھو. محدث عبد الرزاق بیٹھے ہوئے 3 صدی ہجری کے اندر بڑے اماموں میں سے وہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ایک بزرگ کا بیان ہے کہ ان کو حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. حضرت خضر علیہ السلام کے اوپر میرا کلپ دیکھ، اللہ فضل تب یہ صاف ہو جائے گی. تو کہتے ہیں وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن خضر کی ملاقات ہوئی مسجد نبوی میں. تو میں نے کہا کہ خضر یہ بتائیے آج تک آپ کو کوئی ایسا شخص ملا ہے جو مرتبے میں آپ سے بھی بڑا ہو؟ ہائے ہائے ہائے. ان کا ہاں جی ایک بندہ ملا. جی کیسے؟ وہ کہتے ہیں ایک دن میں مسجد نبوی میں تھا، حضور کی پوری زندگی میں حضرت خضر کو توفیق نہیں ہوئی ہے مسجد نبوی میں جو ان کے خضر ہیں ٹوٹ. حضور کی وفات کے بعد وہاں اعلی قرآن میں تو سورہ آل عمران میں حکم تھا کہ اے پیغمبروں جب میرا پیغمبر آ جائے تو تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے. نہ غزوہ بدر لڑی، نہ عہد لڑی، نہ خندق لڑی. حضور دی وفات تو بعد مسجد نبوی بیٹھے ہیں.
اچھا جی، کہانی ہے نا، خضر تو وہ ہے ہی نہیں ہے، میں نے بتایا، وہ آپ لیکچر میں دیکھ لیں. کہتے ہیں جی وہ حضرت خضر کہتے ہیں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، محدث عبد الرزاق حدیثیں بیان کر رہے تھے، اور پاس ہی ایک نوجوان جو ہے نا وہ اپنا سر اپنے گریبان میں ڈالے بیٹھا ہوا تھا. تو ظاہر یہ صوفی ہوتے ہیں نا جو یہ کام کرتے ہیں، قرآن حدیث کا درس ہی سن نہیں سکتے کیونکہ ان کے خلاف ہے، تو علم و بس کا نہیں ہو یار. تو کہتے ہیں حضرت خضر کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ محدث عبد الرزاق یہاں پہ درس دے رہے ہیں، اتنے بڑے محدث، اور یہ بندہ علیحدہ بیٹھا ہوا. تو کہتے ہیں میں اس کے پاس چلا، تو وہ یوں ہی بیٹھا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو عبد الرزاق سے حدیثیں، اس زمانے میں تو اس کے پائے کا محدث. تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ لوگ عبد الرزاق سے حدیثیں سنتے ہیں اور میں ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہوں. استغفر لعنت اللہ علیہ. سر یہ دعویٰ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی کرے تو یا تو اس کا ذہنی توازن بگڑا ہوگا یا غلام احمد قادیانی کا بھائی، تبھی قلم اٹھا سکتے ہیں نا آپ کہ ذہنی توازن بگڑا ہو. صحیح بخاری میں تعلیقاً مولا علی کا قول ہے، اور سنن ابن ماجہ میں مرفوع پوری مولا علی نے ہی نبی علیہ السلام سے روایت کیا کہ 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا. نمبر 1 سویا ہوا شخص، نمبر 2 بالغ نابالغ، اور نمبر 3 مجنون مجذوب پاگل، جو مرضی کہہ دو، شطحیات والا. اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ حضرت خضر پریشان ہو گئے کہ یہی کیڑا جڑا کہتے ڈائریکٹ اللہ کو سننا. تو حضرت خضر کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اچھا تجھے اگر اتنا ایمان ہے تو بتا میں کون ہوں. تو کہتے ہیں جی اس نے کہا کہ نظر اٹھا کے کہا، انہوں نے کہا اگر میں غلط نہیں ہوں تو خضر ہے. کہتے ہیں میں ڈر گیا. تو کہا یہ مجھے ایک بندہ ملا جو مرتبے میرے اے جناب کہانیاں. تو اس لیے میں نے بیان کیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پیغمبروں کے مقابلے پہ انہوں نے اپنے بابے بنائے ہوئے ہیں. تو اب ہم ان کو صرف پیار سے ہی کہہ سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. تو آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا. ان لوگوں کے بارے میں تو مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ تو اللہ کے دیدار سے محروم ہوں گے جنہوں نے بد عقیدگیاں پھیلائی ہیں، لیکن آپ لوگ مایوس نہ ہوں. ہر مؤمن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور جنت میں بھی دیدار ہوگا انشاءاللہ. اس پہ درجنوں احادیث بخاری مسلم کی اور قرآن کی آیات بھی. اور آپ دیکھیں دنیا میں بھی اللہ نے ایک تھوڑا سا ماڈل رکھا ہوا ہے. نماز مؤمن کی معراج ہے. کیوں کہا جاتا ہے نماز معراج النبی میں تحفہ ملا ہے؟ وہاں سدرۃ المنتہا پہ اللہ اور نبی نے ڈائریکٹ باتیں کی تھی حجاب کے، وہ میں بعد میں حدیث. آپ یہاں دنیا پہ بیٹھ کے اللہ سے باتیں کریں نماز کی. باقی یہ جو کہانی مشہور ہے نا کہ یہ معراج النبی کی گفتگو ہے اللہ کی اور نبی الاسلام کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ بالکل کہانی ہے کسی حدیث میں. بخاری مسلم میں تو واضح آیا ہے. صحابہ اکرام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا تشہد ہمیں قرآن کی طرح سکھاتے تھے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ کو نبی الاسلام نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں لے کے مجھے یہ سکھایا تھا، التحیات للہ والصلوات. تو یہ نبی الاسلام نے سکھایا ہوا ہے، اس کا معراج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کہانی ہے جو آپ بچپن سے سارے سنتے جی. نبی الاسلام نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو نبی الاسلام نے نعوذ باللہ پھر کریکشن کی اور کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور پھر فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد محمد. ایک کہانی ہے سر، کڈی وڈی کہانی ہے، اور بچپن تو سن رہے ہو. آج تک کسی مولوی کو پوچھا ہے اے وہ کہانی جڑا بریلوی بھی بیان کرتا ہے، دیوبندی بھی بیان کرتا ہے، اہل حدیث بھی بیان کرتا ہے، کسی نے نہیں پوچھا لکھی کہاں ہوئی یہ کہانی ہے. سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 22 اور 23 میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن ایسے چہرے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی، جو تر و تازہ چہرے ہوں گے وہ اپنے رب کی. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں دیکھنے سے مراد ہے کہ رحمت کا انتظار کر رہے ہوں گے وہ جنہوں نے نہیں ماننا. تو یہ جو سورۃ الفجر کی آیت ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، قیامت والے دن اللہ اور فرشتے قطار در قطار اس دنیا پہ ہوتے ہیں، کیونکہ میدان محشر اس دنیا میں عدالت لگے. تو جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے وہ زمین. اور پھر اس کا کلائمیکس ہے سورۃ المطفف آیت نمبر 50، كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُونَ. اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں فرماتا ہے کہ ضرور بر ضرور اللہ کے جو منکر ہیں وہ اپنے رب کے دیدار سے اوٹ میں کر دیے جائیں گے قیامت. اچھا اللہ کے دیدار سے اوٹ میں کر دیے جائیں گے کافر. تو اس کے اندر کیا امپلائیڈ ہے کہ اہل ایمان حجاب اٹھا دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے آگے تو کوئی حجاب نہیں آ رہا نا، اللہ کے سامنے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی ہے. یہ بندے اور اللہ کے درمیان حجاب ہے، کافر کے درمیان آ جائے گا مومن کا اٹھ جائے گا. یہ واضح ثبوت ہے. لہذا شیعہ کا موقف جو ہے باطل ہے. بلکہ میں شیعہ کو دعوت دوں گا کہ اللہ کے بندو، ہماری نمازوں عبادات ان ساری چیزوں کا کیا حاصل ہونا ہے کہ اگر ہم جنت میں پہنچ جائیں اور تب بھی اپنے رب کو نہ دیکھ سکیں. قرآن کی درجنوں آیات میں جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، تو یہ پردہ آخر اٹھنا ہے نا، کبھی اس دن اٹھنا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان میں آپ کو پاس کر دینا ہے کہ ہاں جی تم بغیر دیکھے ڈرتے تھے نا، اب اس کا انعام ہے، مجھے دیکھ لو. یہ تو امپلائیڈ ہے اس کے، ورنہ تو دین کی لذت ہی ختم ہے.
اگر قیامت میں جنت میں اللہ کا دیدار نہیں. بخاری مسلم میں درجنوں احادیث اسی کانٹیکسٹ میں جو سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 22 ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس آیت کے کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا